रियासत मदीना का एक तसव्वुर था, एक नारा था उनका। ये जो रियासत मदीना है ये सिर्फ इमरान खान का एजेंडा नहीं है, छांगा मांगा है और उसके बाद होटल्स है, इस्लामाबाद के हैं, आजकल लाहौर के अंदर डेरे डाले गए हैं। ये तो पाकिस्तान की तारीख है, बदकिस्मती मुल्क की और कौम की कि मुजरिम और गुनाह वाले और जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो इक़्तिदार के ऊपर बार बार आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शहबाज चौधरी, औसाफ डिजिटल मीडिया। जमात इस्लामी पाकिस्तान की सियासत और मज़हब, सियासी और बड़ी पाकिस्तान की मरकज़ी मजहबी और सियासी जमात, काजी हुसैन अहमद से लेकर आज सिराजुल हक साहब तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बड़े इंटरव्यूज़ किए, मैंने ऑन दी रिकॉर्ड चैलेंज से कहा कि ये अदारा, ये तंजीम और ये जमात और जमात के मरकज़ी ज़िम्मेदारान के बारे में मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुतमिन हूँ, शख्सियत के हवाले से, कद के हवाले से, किरदार के हवाले से, कि पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा और हो। हमें अमूमन ये देखने को मिलता है कि सियासी सतह पर कम अज़ कम झूठ लोग ज़रूर बोलते हैं। इस अदारे ने, इस जमात ने यहाँ तंजीम के हवाले से इत्तेहाद हो, कुछ मामला हो, जो ऑन दी रिकॉर्ड है वही सामने आया है। ऐसी ही शख्सियात पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, लेकिन जो सियासत में पाकिस्तान की होता है, जो पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है और जो चलता आ रहा है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन वक्त करीब है। आज ऐसी ही बड़ी शख्सियत जिनका एक ज़िंदगी इस्लामी, हमने रियासत मदीना का एक तसव्वुर इमरान खान की तरफ भी देखा, इनकी ज़िंदगी गुजर गई इसी काम के लिए। अमीर अल अज़ीम साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी, आज पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुस्तकबिल और जमात इस्लामी के इस वक्त के स्टैंड को, ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उस पर मैंने सवालात के लिए इनसे टाइम लिया है। इनकी बड़ी मेहरबानी है। आइए इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पुराना पाकिस्तान वापस लौटा है, नया पाकिस्तान चला गया सर, कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है ना नया था, जी वो भी पुराना ही था, जी और उसके ऊपर अगर लेबल किसी ने लगा लिया था तो प्रोडक्ट तो वही थी, अंदर तो वही चीज़ें थी, वही कर्जे की मईशत थी, सूद की मईशत थी, अदालतें भी उसी तरह से चल रही थी, शाही खर्च भी उसी तरह से काबीना का हो रहा था, बड़ी काबीना बनती थी, वज़ीर आज़म हाउस उसी तरह से थे, गवर्नर हाउस उसी तरह से थे। तो मैं नहीं समझता कि कोई इमरान खान का दौर जो है वो कोई नया पाकिस्तान था, पुराना ही पाकिस्तान था, और सिर्फ उन्होंने उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया था। अब जो है, हाँ, अब जो है वही, ना लेबल के अंदर फ़र्क है ना प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क है। सर, रियासत मदीना का एक तसव्वुर था, एक नारा था उनका, कर्ज़े ना लेने का नारा था, दावा था उनका। वो कहते हैं कि जी रियासत मदीना के हवाले से उन्हें यहाँ के सियासी किरदारों ने काम करने नहीं दिया, और कर्ज़े की पोजीशन ये थी कि मुझे कर्ज़े उतारने के लिए कर्ज़े लेने पड़े। उनके इस एजेंडे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो रियासत मदीना है ये सिर्फ इमरान खान का एजेंडा नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसके ऊपर कोई ना कोई उन्वान जो है ना वो बनाया हुआ है, और इलेक्शन के मौके के ऊपर उसके ऊपर वो बहुत धड़ल्ले के साथ काम करते हैं, नारे लगाते हैं, बयानियाँ देते हैं। यानी पीपल्स पार्टी जो है वो कहती थी कि इस्लाम जो है ना वो हमारा दीन है, और ये जो नवाज़ शरीफ है ये भी ज़ाहिर है कि इस्लाम के हवाले से बड़े पुरजोश रहे हैं। इन्होंने मदीने की रियासत का जो है वो नाम लिया है। मामला ये है कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें, उन्हें पता है कि भाई लोगों के दिल इस्लाम के लिए धड़कते हैं, तो बयानियाँ तो वो यही बनाते हैं, लेकिन अमल इसके मुताबिक नहीं करते। जैसे कि जमातों के नाम है मुस्लिम लीग जी, इसमें जो बुनियाद जो है कि इस्लाम को नुमाइशी और इराइशी तौर पर पेश करना, ये सारी जमातें करती हैं। सीरत-उन-नबी की कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, अथॉरिटी बना देंगे सीरत की। इससे ज़्यादा इस्लाम को कोई अथॉरिटी देना, इस्लाम की वो अथॉरिटी को मुल्क में कायम करना कि जिसके नतीजे में मईशत से सूद का ख़ात्मा हो जाए,
جس میں معاشرت میں بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے، جس میں عدالتوں میں شرعی نظام آ جائے، جس کے نتیجے میں سیاست کے اندر جو ہے وہ کردار اور اخلاق آ جائے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اتھارٹی والا اسلام ان کو قبول نہیں ہے، ان کو جو کچھ بھی ہے وہ بس ایک نمائشی اور الیکشن والا اسلام، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شوشہ ہے لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کے لیے۔ نئے پاکستان میں اور پرانے پاکستان میں سر، ابھی میں نے 23 مارچ کا امیر جماعت اسلامی کا بیان بھی دیکھا تھا، بڑا وہ گیا تھا کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ نئے پاکستان میں یا پرانے پاکستان میں آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے؟ غیر جانبداری کا جماعت اسلامی کی طرف سے موجودہ سیاسی صورتحال پر ماضی کی طرف غیر جانبداری کہا گیا۔ سر، اس پوزیشن میں جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے اور اس وقت جماعت اسلامی کا بیانیہ کیا ہے، جب کہ سر ثابت ہو رہی ہیں چیزیں، سندھ ہاؤس میں پیسوں کی تقسیم کی، پھر ادھر ایم پی اے ہاسٹلس میں، لاہور میں ہوٹلز میں اس وقت سر ایم پی اے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں بند کیے ہوئے ہیں سر ایم پی اے، خواتین ایم پی اے، مرد ایم پی اے۔ ایک اواری میں آپ جا کے ابھی دیکھ لیں، میں سیدھا اب تو سارے پاکستان کو چونکہ پتہ چل گیا، اواری میں اس وقت کتنی خواتین ایم پی اے ٹھہری ہوئی ہیں، کتنے ایم این ایز ٹھہرے ہوئے، مرد ایم پی ایز منسٹرز کو روکا ہوا ہے۔ اسی طرف ادھر اس کے پاس ایئرپورٹ کے پاس سر ایک ہوٹل ہے، وہاں پر کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوٹل ہے لبرٹی چوک کے پاس، ادھر لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ پھر سر یہ ایک تھا کہ وہاں پر 25 کروڑ سے سٹارٹ ہوا، ریٹ 1 ارب تک گیا اور لوگوں نے چیلنج کیا۔ پھر اس کے علاوہ سر کچھ منسٹر سے مجھے لائیو براہ راست کہا کہ ہاں جی مجھے آفر ہوئی، مجھے 3 منسٹر کہہ چکے ہیں، 4 ایم پی ایس کہہ چکے ہیں، مجھے ریٹ بتا چکے ہیں، مجھے پیسے بتا چکے ہیں اور وہ چل چکا ہے۔ سر اس ساری سچویشن میں جب نیا پاکستان بک رہا ہے، پرانا پاکستان اسے خرید رہا ہے، پھر سارے معاملات مطلب اسلام کا نعرہ لگا کے وہ کر رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ پہلی بار نہیں ہے، آپ حیرت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے، چھانگا مانگا ہے، اور اس کے بعد ہوٹلز ہیں، اسلام آباد کے ہیں، آج کل لاہور کے اندر ڈیرے ڈالے گئے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ تو ایک پرانی لوٹا کریسی ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے۔ ہماری سیاست کی بنیاد ہی جو ہے وہ الیکٹیبلز ہے، ٹوانے ہیں، لغاری ہے، مزاری ہے، چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کی سیاست کوئی ملک کے اور عوام کے مفاد میں کام نہیں کر سکے گی۔ جب اتنا پیسہ لگا کر آپ الیکشن کے اندر یا لوگوں کی وفاداریاں خرید کر حکومتیں بناتے ہیں تو پھر اس سے کئی گنا زیادہ آپ وصول کرتے ہیں سرکاری خزانے سے۔ تو یہ ایک شیطانی چکر ہے کہ جس میں ہماری ساری سیاسی جماعتیں ملوث ہیں۔ تو اس حمام میں سارے ننگے ہیں۔ ایک جماعت اسلامی ہے کہ جو بڑے اخلاقی ساکھ کے ساتھ اور اخلاقی کردار کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم خدمت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اخلاق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی ساکھ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اپنے کردار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی سب لوگ ایک جیسے ہیں، اور ان میں جس کو جب بھی کوئی مفاد ملتا ہے تو اس کے لیے کپڑے اتارنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ تیار ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سے مفاد کے لیے بے شرمی کے مظاہرے کرتے ہیں۔ سر اس وقت جو 23 مارچ کو بیان تھا غیر جانبداری کا، آج بھی سراج الحق صاحب کا بیان میں دیکھ رہا تھا، آج کا ان کا ہے کہ الیکشن غیر جانبدار الیکشن کروائے جائیں۔ آپ کو لگتا ہے سر کہ اس کچھ توقع ہے شریف خاندان سے؟ وہ سر جو ایک فرد جرم عائد ہونی تھی کچھ دن پہلے، جس دن انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعظم کا، اس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، انہوں نے جیل جانا تھا، ان کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ ان سے توقع کرتے ہیں آپ کوئی خیر کی، اور لگتا ہے آپ کو کہ کچھ خیر ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ایک پردہ گرا ہے جی، اور ایک ڈرامے کا ایکٹ مکمل ہو گیا، اب دوبارہ پردہ اٹھ گیا ہے اور نئے اداکار ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ خاطر جمع رکھیے، ان قریب ایک پھر پردہ یہ گرے گا، اور اس کے بعد کوئی دوسری چیز جو ہے وہ پردہ اٹھنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی۔ تو معاملات اس طرح سیدھے چلنے والے نہیں ہیں، ہمیں ان سے کوئی توقع تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہم نصیحت، جو مطالبہ دستوری اور آئینی اور قانونی طور پہ ہم درست سمجھتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے۔
سر ضمانتوں پر رہا لوگ حکومت میں ہیں، اب سارے ضمانتوں پر رہا ہیں، ان کی پوری فیملیز. اب زرداری فیملی دیکھ رہے ہیں، شریف فیملی دیکھ رہے ہیں سر، کچھ مولانا کے بھی معاملات ہیں، وہ بھی کچھ کیسز کے ہیں شکار. سر ضمانتوں پر رہا لوگ حکومتیں چلا رہے ہیں، اس پر کیا کہیں؟ بدقسمتی ملک کی اور قوم کی کہ مجرم اور گناہ والے اور جن کے اوپر الزامات ہیں وہ اقتدار کے اوپر بار بار آتے ہیں. سر جماعت اسلامی کا مستقبل کیا ہے، اور سیاسی سطح پر، اور جو فرض جس طرح کے آپ کے پاس اس وقت بھی سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی آپ تھے، آپ کا جو بلدیات کا رزلٹ پشاور یا کراچی سے تھوڑا ہمارا دیکھنے میں آیا، وہ بہت اچھا آ رہا ہے. جماعت اسلامی کو لوگ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آخری امید جس طرح بندہ دیکھتا ہے. سیاست میں آپ باقاعدہ آپ ان ہیں، مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سر سندھ بلدیات کے حوالے سے آپ احتجاج کر رہے تھے، اس کا کیا بنا اور کیا توقعات ہیں؟ اور وہاں آپ پر سر آپ کے ساتھ ایک اتحادی تھے ایم کیو ایم والے، اس تھوڑے سے معاملے میں بلدیات کے جو اختیارات ہیں بلدیات کے نمائندوں کے، ان پر وہ بھی سر زرداری صاحب کے ساتھ آپ اتحادی ہو گیا. اب آگے کیا؟ آپ ایک ہی سانچ میں کئی سوال کر دیتے ہیں، کئی سوال، ایک دو نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقبل آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ ایک دن کا مستقبل، ایک مہینے کا مستقبل، ایک سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، یا اس دنیا کے بعد جو نیا مستقبل پوری انسانیت کو جس کا سامنا کرنا پڑنا ہے وہ ہے. میرے نزدیک مستقبل جو ہے وہ اس دنیا کا بھی ہے اور اس دنیا کے ختم ہونے بعد کا بھی ہے. تو جماعت اسلامی ایک حجت ہے. ہمیں 1 سال کی کامیابی یا 2 سال کی کامیابی مطلوب تو ضرور ہے، لیکن یہ معبود نہیں ہے کہ ہم اس کی پوجا اور پرستش جو ہے وہ کرنی شروع کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے قومی اور بین الاقوامی سطح کے اندر، اس کی ایسی ایک داؤ پیچ موجود ہیں کہ وہ کسی کا مستقبل بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے. ان کے پاس اتنی طاقت اور قوت موجود ہے کہ جس کا مستقبل نہیں بھی ہے اس کو وہ سہارا دے دے تو بظاہر اس کا مستقبل نظر آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ سہارا جب ختم ہوتا ہے تو معلوم نہیں پڑتا کہ یہ کس سہارے پہ کھڑا تھا، اس کی بنیادیں کہاں تھیں. تو بہرحال جماعت اسلامی کے نزدیک کامیابی جو ہے وہ مطلوب تو ہو سکتی ہے، معبود نہیں ہے. ہم اپنی اخلاق اور ساکھ کے سہارے چل رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا آنی ہے. وہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے، اور جن کا یہاں بہت روشن ہے میرا خیال ہے وہ خود بھی اپنے اس مستقبل کے بارے میں بیان بھی نہیں کر سکتے. اچھا سر، میرا دوسرا حصہ تھا سندھ بلدیات کے. لیکن جی سندھ بلدیات میں ہم کوشش کر رہے ہیں. حافظ نعیم صاحب نے جماعت کو بہت تحرک دیا ہوا ہے اور کبھی بھی ایم کیو ایم ہماری اتحادی نہیں رہی. یعنی یہ بعض مطالبات میں کسی سے اتفاق کر سکتا ہوں، کوئی مجھ سے اتفاق کر سکتا ہے، اس حد تک جو ہے نا وہ موجود رہا ہے. کبھی ایم کے ایم کا بھی وہی مطالبہ اور ہمارا بھی، اور ہمارا جو مطالبہ ہوا ایم کے ایم بھی اس کو اتفاق کرتی ہو، تو کبھی ہم آپس میں اتحادی نہیں رہے. البتہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم بہرحال ایک اور طرح کی مطلب جماعت ہے. وہ جو بھی مطالبات کرتی ہے اور جب کوئی سچویشن آ جائے تو وہ بجائے ان مطالبات کو پورا کرنے میں وہ اقتدار میں رہنے پر ترجیح دیتی ہے اور اپنے مطالبات کو پس پش ڈال دیتی ہے. یعنی ایم کے ایم کو کئی بار اقتدار ملا جس میں ان کی حکومت بلدیہ کے اندر بھی رہی، صوبائی حکومتوں میں شریک رہے، مرکزی حکومتوں میں، یعنی پورے ملک کے اقتدار میں وہ شریک رہے، لیکن وہ اپنے ان مطالبات کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے. جماعت اسلامی نے جب بھی جہاں پر بھی کوئی مختصر دورانیے کا بھی کوئی محدود اقتدار بھی ہمیں میسر آیا ہے تو ہم نے اپنے مطالبات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور اس کی گواہی جو ہے وہ کراچی کے عوام دیتے ہیں. سر موجودہ پی ڈی ایم کا یہ اتحاد جو ہے یا حکومتی اتحاد ہے اس وقت، ایک لائن میں آپ اس کو کیا بیان کریں گے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اتحاد کیسا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ مشترکہ کچھ مفادات کے لیے اتحاد بنا ہے.
اور اس میں حب علی سے زیادہ بغض معاویہ کا جو ہے نا وہ ایک دخل موجود ہے. یعنی عمران خان نے چونکہ ایک چومکھی لڑائی لڑ دی, ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ بنانے کے بجائے بگاڑنا انہوں نے شروع کر دیا. تو سیاست میں جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو پھر بالآخر جن جن کے ساتھ آپ بلا وجہ بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ عمران خان کی مخالفت ہی ان کے اکٹھے ہونے کی بنیاد ہے. سر 300 ارب پاکستانی روپیز یا 600 ارب ڈالرز کے حوالے سے, جو بائیڈن کے حوالے سے, مداخلت کے حوالے سے امریکی سفیر سر مسلسل پھر رہا ہے. یہ اسی سوال کا حصہ ہے. امریکی سفیر ایک مسلسل 2-3 پھر رہے ہیں, صحافیوں سے بھی, ان لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی. امریکی خط بھی آ گیا سر سامنے. اب وہ سپریم کورٹ بھی چلا گیا, اداروں کو بھی چلا گیا. عمران خان کہہ رہا ہے آج وہ اس پر مزید اس خط کو اب وہ پبلک کرنے کے موڈ میں ہے. سر یہ خط, یہ اربوں روپے وہاں سے آئے. اور سر جماعت اسلامی کا نعرہ تھا امریکہ کو جو یار ہے غدار ہے. آج نعرہ وہ پورے پاکستان کا لگ رہا ہے سر. سوشل میڈیا دیکھا جائے تو سر وہ نعرہ ہی نظر آ رہا ہے. اس ساری کارروائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بہت ڈالر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ صرف اشارہ کر دے تو یہ سب دم دباتے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کو پیسے دیے ہوں گے, بلکہ یہ تو یہاں سے پیسے امریکہ کو دیکھ کر کہتے ہوں گے کہ جائیے آئیے ہماری مدد کریں, اور اس کے بدلے میں ہم آپ کی بہترین غلامی اختیار کریں گے. جو کچھ آپ کہیں گے اس سے زیادہ اس پر عمل کریں گے. بس یہ ان کا ایک وعدہ ہوتا ہے اور امریکہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور چونکہ ہم قرضوں کی معیشت میں ہیں, امریکہ سے ڈرتے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ ان کے تحت آ جاتی ہے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اگر یہ کوئی کہے کہ امریکہ نے مداخلت پہلی دفعہ کی ہے تو میں اس کی ضرور زوردار طریقے سے مذمت کروں گا. البتہ میں یہ کہوں گا کہ امریکہ ہر دور میں داخل رہا ہے. صرف پاکستان یعنی دنیا بھر میں رجیم کو چینج کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا رہا. اور یعنی وہ طاقت بھی دیتا ہے, وہ اقتدار بھی دیتا ہے, اور جب اقتدار میں دینے کے بعد اپنے مطالبات بار بار منواتا ہے تو کسی ایک آدھے مطالبے میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. جب وہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو ارد گرد سے اور لوگ آ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, آپ اس کو پیچھے کریں, ہم یہ بھی آپ کو مطالبہ مانیں گے. تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے. ایوب خان کے دور میں یہی ہوا. ایوب خان نے جب وہ سیٹوں اور سینٹوں اور امریکہ کے گود میں جا کر بیٹھ گیا, لیکن جب امریکہ نے ذرا گلے لگانا شروع کر دیا بھارت کو اور کشمیر کے مسئلے پہ ذرا وہ ٹرن ڈاؤن کر گیا, تو ایوب خان نے جب اس کے اوپر احتجاج کیا اور جس کے بدلے میں پھر جو ہے انہوں نے یعنی ایوب خان کو چلتا کیا. اس کے بعد بھٹو کا معاملہ ہے, وہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پاکستان ادھر تم اور ادھر ہم, یہ سارے معاملات چیزیں موجود رہی ہیں. اور جب نیوکلیر ٹیکنالوجی کا معاملہ آیا اور بھٹو صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا تو اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ جناب امریکہ جب میرے پیچھے پڑ گیا اور مجھے جو ہے نا وہ اسیسینیٹ کرے گا, اس کی تحریریں موجود ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے, چاہے کمیونزم کے خلاف لڑی ہے, پاکستان کے مفاد میں لڑی ہے. جب تک تو امریکہ کی بات مانتے رہے ہیں ضیاء الحق صاحب پاور میں رہے, اور جب سوویت یونین چلا گیا اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ مجاہدین کی حکومت نہ بناؤ بلکہ یہاں پہ براڈ بیس گورنمنٹ بنو, تو ضیاء الحق اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, اور جس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ دنیا جانتی ہے. امریکہ سے پوچھا جائے کہ بھائی اگر آپ کا کوئی ایک شہری کہیں پر مر جائے تو آپ اس کے دشمنوں کا پیچھا کرتے ہیں اور بے نقاب کرتے ہیں, اور پھر ان کو لے کر جو ہے وہ آپ اپنے امریکہ میں سزائیں دیتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس طیارے کے اندر ایک امریکی ایمبیسیڈر بھی جو ہے نا وہ موجود تھا اور اس کے بارے میں آپ آج تک خاموش ہیں؟ تو گویا امریکہ کا اس کے اندر جو ہے نا وہ کردار تھا. اس کے بعد پھر آگے آ جاتی ہے نواز شریف اور بے نظیر, کبھی آتے تھے کبھی جاتے تھے. اس کے پیچھے بھی کہانی یہی ہے کہ لیٹ سرو یو بیٹر. جب وہاں سے فرمائشیں ہوتی تھیں اور کوئی فرمائش جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو امریکی آنکھیں دکھاتے ہیں. تو یہی حال اب ہے کہ بھائی جب آپ امریکہ کے ساتھ ایک حق تو آپ نے فرمائشیں پوری کی ہیں نا, اور جب جا کے آپ ملاقاتیں کرتے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آگے کہتے تھے جی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, جب آپ امریکہ آپ کی تعریف کرتا تھا تو پوری پی ٹی آئی کہتی تھی دیکھیے جی ہمارا لیڈر ایسا زبردست ہے کہ دنیا کے عالمی رہنماؤں میں اس کا جو ہے نا وہ ذکر کیا جاتا ہے, اس کو ریسیو کیا جاتا ہے.
اور جب وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یعنی یہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور خود عمران خان سمیت جب یہ تھا کہ جی فرانسیسی سفیر کو جب وہ یہاں سے نکال دیں تو اس وقت کہتے تھے کہ نہیں بھائی نہیں، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہماری ایکسپورٹ ختم ہو جائیں گی، اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو بھائی آپ محبت رسول میں تو یہ کام نہیں کر سکتے، اور اپنی کرسی کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو امریکہ کی مداخلت یاد آ گئی. تو مداخلت تو ہر دور میں رہی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا. عمران خان اس موقع کے اوپر بے نقاب کرتا کہ جناب امریکی پہلے بھی مداخلت کرتے رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں، اور بعض مداخلتوں کا فائدہ بھی جو ہے عمران خان نے اٹھایا ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ دوسروں کے بارے میں سچ بولنا تو بڑا آسان ہے، اپنے بارے میں سچ بولنا یہ بڑا مشکل ہے. امریکی خط میں کس حد تک آگے جو رشیا نے دیکھیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، یعنی ہمیں تو انہوں نے خط لکھ دیا نا، چاہے ہمارے کسی سفیر کے ذریعے کر دیا. بھائی ہندوستان کے اندر امریکی عہدیدار جو ہے وہ گیا ہے اور اس نے اعلانیہ کیا ہے کہ بھئی انڈین پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آپ جو یوکرین کے معاملے میں غیر جانبدار رہ رہے ہیں اور آپ روس کی مذمت نہیں کر رہے، تو یہ امریکہ کو کسی صورت میں قبول نہیں ہے. تو یہ تو تحریر ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہے، یہ کہی ہوئی بات ہے، یہ ساری چیزیں چھپ چکی ہیں. البتہ انڈیا کے بارے میں امریکہ کو معلوم ہے کہ وہاں رجیم چینج کرنا آسان نہیں ہے. وہ کچھ پابندیاں لگائے گا، کچھ امداد روک لے گا، کچھ اندر انرسٹ پیدا کر لے گا. پاکستان کے بارے میں انہیں پتہ ہے کہ جس دن ہم فیصلہ کریں گے تو ہم کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو استعمال کر سکتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے. آج وہ کچھ عرصے کے بعد فیصلہ کریں کہ جی ہم نے شہباز شریف کو اتارنا ہے، اور عمران خان جو ہے نا وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو دیکھیے امریکہ کے نزدیک تو اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ پرائورٹی ہے، اس کے لیے عمران خان اور نواز شریف اور بے نظیر اور بھٹو کوئی پرائورٹی نہیں. سر سب سے بڑی خبر ان دنوں جو چلی تھی وہ یہ تھی کہ اگر شہباز شریف فیملی اور زرداری آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ نیب کا ادارہ ختم کریں گے، کیونکہ نیب میں ان کے کیسز ہیں. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے وہاں سے ریکارڈ چوری کرنے کی آخری دنوں میں کوشش کی تھی، وہ بریکنگ چلی تھی. سر آج خاقان عباسی صاحب کا ٹائٹل سٹوری بیان ہے سارے اخباروں میں کہ نیب اور پاکستان نہیں چل سکتے، مطلب سر ان کے کیسز نہیں چل سکتے. اس کو کیسے دیں؟ ظاہر ہے ان کی بہت بڑی کوشش ہوگی اور ان کی پرائورٹی ہوگی، اور میرا خیال ہے قوم اس کو پسند نہیں کرے گی. البتہ ایک چیز ہے کہ نیب بھی ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یعنی 3.5-4 سال جو ہے وہ عمران خان کو مل گئے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، آپ نے کسی چیز کا فیصلہ ہی نہیں کیا. اسی دور حکومت میں آپ دیکھیے کہ نیب بھی موجود تھا، ایف بی آئی بھی موجود تھی، نواز شریف کو سزا ہو گئی، اور پلیٹ لائٹ اوپر اور نیچے آنے سے جو ہے نا وہ ان کو اپنے لندن بھیج دی. کس کے کہنے پہ بھیجا؟ یہ عمران خان سے پوچھے نا. اس میں امریکہ نہیں شامل تھا، اس میں سعودی عرب نہیں شامل تھا. وہاں کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ وہ آئے اور بتائے کہ جناب میں نے لندن جو ہے نا وہ اس کو اس لیے جانے دیا تھا کہ پیچھے سے وہاں سے بھی ٹیلی گرام آیا تھا. تو میرے بھائی نیب رہے نہ رہے، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو تب بھی زیادہ سے زیادہ انہیں عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا تھا. سزا تو آپ پھر بھی نہیں دلا سکے. تو بہرحال یہ ارریلیونٹ چیزیں ہیں. نہیں سر اگر نیب ختم ہوتا ہے اس کی کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نہیں، ظاہر ہے کہ ختم ہو یا قائم رہے، حکمرانوں کو تو وہ پوچھتا نہیں ہے. ہم مطالبہ تو کرتے رہیں گے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک اللہ کی پکڑ ہے. آپ نیب سے تو بچ جائیں گے، اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے. اور اب تک پاکستان کے اندر جو صورتحال آئے ہیں، کئی وزیر اعظم آئے اور کوئی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، اور جو ان کا انجام ہوا ہے، کوئی پھانسی پہ چڑھ گیا، کوئی طیارے کے اندر جل گیا، کوئی جو ہے وہ مطلب دیس بدیس پھرتا ہے، در بدر ہوتا رہا ہے. تو بہرحال یہ اگر اس کے باوجود توبہ استغفار نہیں کریں گے، اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، تو میں انہیں نیب سے نہیں ڈرانا چاہتا، میں انہیں اللہ سے ڈرانا چاہتا ہوں.
سر آخری 2 سوال، ایک تو موجودہ جو اتحاد ہے حکومت کا اس وقت، ان کا آپ دیکھتے ہیں کب تک یہ چلے گا؟ زرداری صاحب وہ پیڑ پھاڑنے والا سین، سڑکوں کے گھسیٹنے والا سین دونوں طرف، پھر فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو ایک وقت میں MMA کا پلیٹ فارم اور ان کو معافی نہیں دی. سب یہ کب تک متوقع ہے، آپ کب تک دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد میں آخری سوال. بہرحال یہ چند دنوں کے بعد میں اس کا جواب دے سکوں گا، اس لیے کہ ابھی تو آج پہلا دن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور انہیں خود بھی پتہ ہے کہ یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ممکن ہے کل پھر تیار ہو جائے. MQM کا ناراض ہونا اپنی قیمت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ قیمت جب وصول ہو جاتی ہے تو پھر وہ مطلب یہ ہو جاتی ہے. آخری سوال سر، الیکشن 1 سال میں ہوں یا 3 مہینے میں ہوں، الیکشن قریب ہے، جماعت اسلامی کی کیا تیاری ہے اور آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہماری تیاری تو اپنے پرچم اور اپنے جھنڈے اپنے نشان کے ساتھ ترازو کے ساتھ ہے. ہم ہر جگہ پر انشاءاللہ انتخاب مارکیٹ کے اندر اتریں گے، اور ہم لوگوں کو تلقین اور ترغیب اور تعلیم دیں گے کہ اس سیاست کے نظام کو بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو. یہ جو الیکٹیبلز کا اور سرمایہ داری کا کھیل ہے اس کو ختم کرو، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو وراثتوں پر چل رہی ہے، جن کی قیادت بھی بیمار لوگوں پر مشتمل ہے، اس سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑائیں. بس یہ پیغام ہوگا جو ہم پورے ملک میں دیں گے. کامیابی کس حد تک ممکن ہے؟ دیکھیے پاکستان کے چل رہے ہیں سر، مایوسی ہاں، تو ہر طرف چھائی ہوئی ہے. دیکھیے یعنی ہم امید ہیں، صحیح. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کچھ جماعتیں جو اخلاق اور کردار کے اوپر یہ کام کر رہی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی اور یہ سب ایک ہی حمام کے اندر جو ہے وہ ننگے ہوتے ہیں، تو اس ملک میں اللہ کی عذاب کی چیزیں جو ہے نا وہ بار بار آنی تھی. سیلاب اور وبائیں اور یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کا قانون ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ مثبت لوگ موجود ہیں، کچھ اصلاح موجود ہیں، کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے لوگ موجود ہیں، تو انہیں وہ کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے کہ نہیں یہ مطلب کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ قوم بدل جائے. اور اگر ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، یا ہمارے کچھ اور دوست بھی ہیں کہ جن کا اخلاق اور کردار بالکل ہماری طرح موجود ہے، اگر وہ بھی اسی رنگ کے اندر رنگے جائیں، تو اس ملک اور اس قوم کی تاریخ جو ہے وہ کوڑے کے قبرستان میں دفن ہو جائے گی. بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، بہت ٹائم دیا آپ نے. السلام علیکم جی.